आपको मुतमईन करूँगा। मुझे जवाब मालूम है उसी वक्त दे दूँगा, नहीं तो पढ़ूँगा लिखूँगा, नहीं मुझे मिलेगा किसी अपने सदस्य से पूछ के, वो मेरी ड्यूटी मांग तो गिरता है। तो अब पहले मैं आपको ये बताऊं कि तकलीद के मानी क्या हैं और तकलीद किस किस की होती है। और समझिएगा 45 मिनट जल्दी से हो। सबसे पहले है खुदा, हमारा माबूद, हमारा पैदा करने वाला, उसकी तकलीद नहीं हो सकती, उसकी तकलीद नहीं होती, उसकी इबादत होती है। इबादत के मानी ये हैं, एक है इबादत, एक है इताअत। अभी इताअत को बताता हूँ। इबादत वो है कि जिसकी इबादत, वो एक ही जात जिसकी इबादत फर्ज है हमारे ऊपर, जिसकी इबादत फर्ज है आपके यकीन के मुताबिक, वो एक ऐसी बात का हुक्म दे रहा है मसलन कि जो इस्लाम में जायज़ ही नहीं है। मैं अगर आपसे ऐसी बात कहूँ, खुदा न खास्ता है कि आप शराब पीने जुआ खेलें, तो आप हरगिज़ ऐसा न कीजिए। वो बड़ी से बड़े जो गुनाह है उसके बारे में अगर बोले ऐसा करो तो आपको करना पड़ेगा, इसलिए कि वो कानून साज है। मिसाल दे दूँ, बात हो जाएगी। इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है शिर्क, और शिर्क की अलामत यह है कि आप किसी के सामने जाकर सजदे में गिर पड़े। आपने भी टीवी पर देखा है, उसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर, हिंदुस्तान के जो तकरीबन सबसे बड़े संत साधु हैं रविशंकर जी, उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं उनका गया था देखने के लिए उनके काम को। वाकई बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। लेकिन जो बात मुझे बहुत ज़्यादा खरी वो ये कि वो एक तख्त, शानदार तख्त के ऊपर, थ्रोन के ऊपर बैठे हैं अपने हॉल में, और जो आ रहा है उनको सजदा कर रहा है, जो आ रहा है उनको सजदा कर रहा है, जो आ रहा है उनको सजदा कर रहा है। गैर खुदा को सजदा करना इससे बड़ा कोई गुनाह नहीं है। इसमें कोई शक है आपको? कोई शक तो नहीं। लेकिन इसी गैर खुदा को सजदा करने का अल्लाह हुक्म देता है मलाइका को उस वक्त जब आदम पैदा हुए। और ये कुरान में हदीस में है नहीं, जब अल्लाह ने आदम को पैदा किया और तो शासना के फजात सब तुम नफ़क़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। मैं इतना पढ़ दिया करता हूँ, आप समझो तस्वीर को उड़ा रहा हूँ बैठा। तो हमने जब आदम की खिदमत मुकम्मल कर ली तो हमने मलाइका से कहा कि तुम सब के सब सजदे में झुक जाओ। किसके सामने? रोज़ हमको करते थे, आज आदम से करो। सजदा तो गैर खुदा को नहीं हो सकता। लेकिन सजदा गैर खुदा क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि उसने हुक्म दिया कि तुम गैर खुदा को सजदा न करना। अब जिसने हुक्म दिया कि गैर खुदा को सजदा नहीं करना, वो ही ये हुक्म दे रहा है कि आदम को सजदा करो। तो हम अल्लाह को सजदा थोड़ी करते हैं, अल्लाह को सजदा हो ही नहीं सकता। अल्लाह को सजदा कैसे हो सकता है? अल्लाह किसी जगह नहीं, सब जगह सजदा कैसे आप करेंगे? पर सीधे वो जो आते तो लोग रविशंकर के पास उनको सजदा करते थे, उनके सामने जाते तो सामने जाके सर अपना जमीन को पकड़ देते थे, अल्लाह को सामने ला कर लेंगे। अल्लाह तो सामने आ नहीं सकता। तो अल्लाह को न सजदा किया जा सकता है, न सजदा होता है, हुक्म इलाही को सजदा होता है। उसने कह दिया काबे की तरफ सजदा करो, हम सजदा करें, तो कहा अल्लाह का काबा अल्लाह थोड़ी। तो उसके हुक्म को सजदा होता है। जब उसके हुक्म को सजदा होता है तो उसने कहा हमें सजदा करो, आप पर वाजिब है कि आप उसको सजदा करें। उसने हुक्म दिया कि आदम को आज सजदा करो, तो वाजिब हो गया कि आप आदम को सजदा करें। सलावत मोहम्मद और से समाता रहिएगा। मलाइका चूँकि मखलूक इस्मत हैं, उनमें गुनाह करने की सलाहियत ही नहीं, कर ही नहीं सकते। इसलिए गुनाह होते हैं इमोशंस हैं। तो कोई शायद टेम्पटेशन वाली इमोशन वाली उनमें है ही नहीं। लिहाजा बस जो अल्लाह का सजदा करो, वो सब के सब सजदे में झुक गए। शैतान ने कहा मैं किसी ऐसे इंसान को सजदा नहीं करूँगा जिसको तुमने मिट्टी से बनाया ना, खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन। एक बात याद रखिए, बस हम एक महीने से एक महीने सेंटर में जो बात मैं कह रहा हूँ अगर आप याद रखेंगे तो मैं बहुत आपका एहसानमंद हूँगा। पहले आप ये यकीन मनाए कि अना का पहली लफ्ज़, अना का पहली मरतबा लफ्ज़ शैतान की ज़बान पर है। अना के माने क्या है? आई। वो ये आई जो है अंग्रेजी में आई, ये आई और मुसीबत आई। जितने झगड़े होते हैं सब इसी आई जो है। वरना मैं बता रहा हूँ, अगर आई बीच में नहीं आए तो कोई झगड़ा नहीं होगा।
تو اب شیطان نے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا، اس نے کہا تجھ کو تو جب تک تو مجھے زندہ رکھے میں سجدہ کرتا رہوں گا، لیکن تیرے غیر کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو غیر کو سجدہ کرنے سے جب اس نے انکار کیا تو گناہ گار نہیں ہوا، کافر ہو گیا، اس لیے کہ ڈائریکٹ اللہ اس کو حکم دے رہا تھا سجدہ کر۔ اس نے اتنی بڑی جسارت کی، جرأت انکار بھی انسان کو کفر تک پہنچا دیا کرتی ہے۔ صلوات محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بیٹا پانی منگوا دی تھوڑا سا، چپ ہو رہا، ایک مرتبہ صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ کی تقلید نہیں ہوتی ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے، انکنڈیشنل، جو وہ کہہ دے آپ کو کر دو، سمجھ گیا؟ اللہ مجتہد نہیں اور آپ اس کے مقلد نہیں ہیں، آپ عبد ہیں، وہ معبود ہیں، جو وہ حکم دیتے ہیں کرنا پڑے۔ اس کے بعد آتا ہے معصوم رہنما، جسے رسول، نبی اور امام، ان کی بھی تقلید نہیں ہے، سب ہمارے بھائی ہیں، تقلید کو نہیں مانتے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی ہم سینے سے لگاتے ہیں، ان کو بھی ہم پیار سے سمجھاتے ہیں، وہ ہمیں سمجھا دیں، ہم انہیں سمجھا دیں، اس میں لڑنے کی کون سی بات ہے؟ آپ لوگ بھی کبھی کبھی بہت سخت مزاج میں جاتے، ایسی بات نہیں کہ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ایک ہی مسئلہ میں تمہارا ان کا اختلاف ہے، توحید میں کوئی اختلاف نہیں ہے، رسالت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، امامت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، قیامت میں کسی چیز میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک تقلید میں اختلاف ہے، تو اس سے آپ سینسیٹیو تو ہو جائیں گے، تمہارا دین جو ہے سمجھائیے آپ، اور اگر وہ سمجھنا چاہیں گے تو ان سے سمجھ میں آ جائے گا، یا وہ سمجھائیں گے، بگڑنے کوئی بات نہیں اس میں۔ تو اب تقلید نہ اللہ کی ہو سکتی ہے، نہ تقلید رسول کی ہو سکتی ہے، نہ تقلید امام کی ہو سکتی ہے۔ امام اور رسول کی اطاعت ہوتی ہے، تقلید نہیں ہوتی، اطاعت ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے، اس نے رسول کی اطاعت نہیں کی، اس نے اللہ کی اطاعت۔ امام کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایک ہی اطیعوا کے تحت تینوں لفظیں آ رہی ہیں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تم میں جو صاحبان امر ہیں، امام ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجنا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اب خدا کی ہوتی ہے عبادت، جو سپرلیٹو ڈگری ہے، امام اور رسول کی ہوتی ہے اطاعت۔ اطاعت کے معنی کیا ہے؟ کہ انہوں نے آپ کو کوئی بات کہی، رسول اللہ امام نے کہ یہ کرو، you have no right to ask a question, why should I do this? No. یہ نہیں، نہ آپ اس قول کے مقابلے میں جا کر لائبریری میں بیٹھ کر ریسرچ کر سکتے ہیں کہ امام نے صحیح کہا یا غلط کہا ہے، یہ معصوم ہے، ان کی زبان سے غلط بات ادا نہیں ہو سکتی، اس لیے اطاعت مطلقہ، ایبسولوٹ فالو۔ تو خدا کی عبادت، رسول امام کی اطاعت۔ اب جب رسول بھی نہ ہو دنیا میں اور خدا بھی ہم کو نہیں دکھائی دے رہا ہے، نہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور کوئی مسئلہ ہم پر آ گیا اس کا جواب ہم کو نہیں معلوم ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے دروازہ کھولا گیا اجتہاد کا۔ مجھے اندازہ ہو رہا میں ایک مہینے پہنچ پاؤں گا۔ اجتہاد کا دروازہ نیچرل ہے، نیچر اس لیے ہے کہ قرآن میں بہت سی آیتیں ہیں جن کو متشابہات کہا گیا ہے، جن کے معنی ویگ ہیں، ایک ایک لفظ کے معنی سمجھنے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے، تب آپ کہیں نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ حدیثوں میں بھی یہی مسئلہ ہے، حدیثوں میں قرآن میں متشابہات ہیں، حدیثوں میں متشابہات ہیں۔ متشابہات کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قرآن کی ہر آیت یقینی ہے، جو آپ کے سامنے 6766 آیتیں لکھی ہوئی ہیں، جن میں کسی آیت کے بارے میں آپ کو ریسرچ نہیں کرنا ہے کہ اللہ کا کلام ہے کسی اور، یہ سب اللہ کا کلام ہے۔ حدیث جب ہمارے سامنے آتی تو مشکل آ جاتی ہے، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے کہ حسن ہے کہ فلاں ہے کہ فلاں ہے کہ فلاں ہے، یہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ اس لیے جب تک اجتہاد نہ ہوگا دین کی گاڑی آگے نہیں چل سکتی۔ اجتہاد اہل سنت میں بھی تھا، اجتہاد اہل سنت میں تھا۔ یہ جو امام ابو حنیفہ کہے جاتے ہیں،
امام کے معنی مجتہد کے ہیں، امام معصوم کے نہیں ہیں، اسکالر سمجھا. جیسے امام خوئی کہتے ہیں، یہ امام سستانی کہتے ہیں، یہ امام سستانی کہتا ہوں، اور کسی کو کہتے ہیں مر جاؤ. تو ان کے 4 امام تھے، یعنی 4 مجتہدین تھے جو کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، خود ریسرچ کر کے مسئلہ صحیح تک پہنچنے کی کوشش کرتے تھے، اور جب کسی نتیجے تک پہنچ جاتے تھے تو اپنے مقلدین کو اس سے آگاہ کرتے تھے. پہلے حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل. ویسے میں ایک مجلس پڑھ نہیں پاؤں گا ساری باتیں، آپ کو اس سے حق ہے. سیاسی بخدا، سیاسی حالات کی بنا پر حکومت وقت نے یہ کہا کہ بس یہ 4 امامین پر اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا، اب کسی نئے اسکالر کو اجتہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کون ہوتے روکنے والے اجتہاد؟ بہر لوگوں نے مانا. ہم میں اور اہل سنت حضرات میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم شریعت کو وارثان شریعت سے لیتے ہیں، وہ شریعت کو حکومت سے لیتے ہیں. میں صحیح کر رہا ہوں، غلط بات نہیں کر رہا. وہ شریعت کو حکومت سے لیتے ہیں. الامر کیا فرما رہے ہیں؟ ان کے نزدیک جو الامر ہے وہ کیا فرما رہے ہیں؟ تو ان کی شریعت شاہی شریعت ہے، ہماری شریعت امامی شریعت ہے. صلوات محمد صلی محمد. اب عالم اسلام میں ہلچل ہو رہی ہے کہ جو نئے وہاں کوئی پرانے مسئلے مل رہے ہیں آپ کو، یعنی 21ویں صدی میں بھی بیل گاڑی پر چل رہے ہیں. سمجھیے وہ مسئلہ ہے. 21ویں صدی میں آدمی بیل گاڑی پر چل سکتا ہے. اجتہاد کسی ایجاد کا نام نہیں ہے، اس کو آپ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں اٹس ری ایپلیکیشن آف شریعت. جو شریعت کے اصول ہیں ان کے تحت ہماری جو ڈے ٹو ڈے پرابلم ہے اس کو شریعت کے اصولوں سے ایڈجسٹ کرنے کا نام ہے اجتہاد. اس کے بغیر گاڑی کیسے چل سکتی ہے؟ تو ایک بات بتا دوں آپ کو، شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ہو بھی سکتی ہے تو صرف کسی رسول کے ذریعے. اس کو یہ حق ہے کہ باذن الہی شریعت کو حالات سے مطابقت کرنے کے لیے شریعت میں تبدیلی کرے. کسی بڑے سے بڑے مجتہد کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ شریعت کے اصولوں میں تبدیلی کر سکے، اس لیے کہ شریعت اللہ نے بنائی ہے. یہ جو شریعت کہی جاتی ہے یہ شریعت نہیں ہے، یہ فقہ ہے، جس کو انگریزی میں جورسپروڈنس کہتے ہیں. جورسپروڈنس میں حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ مسائل بدلتے رہتے ہیں. یتغیر الفتویٰ بتغیر الاحوال، یہ سب میں تحریم کے اشارات ہیں کہ فتویٰ بدل جاتا ہے حالات کے بدلنے سے. میں آپ کو ایک مثال دے دوں. حضرت عبداللہ ابن عباس حبر الامہ کہے جاتے تھے، بہت بڑے فقیہ تھے. اب ان کا یہ فتویٰ تھا کہ قاتل اگر توبہ کر لے تو اس کا گناہ معاف ہو سکتا ہے. یہ تھا ان کا فتویٰ. قاتل اگر توبہ کر لے تو گناہ اس کا معاف ہو جائے گا، سزا نہیں دی جائے گی. اب تاریخ کو پڑھیں. اپنے شاگردوں کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے بھرے مجمع میں سوال کیا کہ ابن عباس یہ بتائیے کہ وہ یہ آدمی قتل کر کے توبہ کرے تو توبہ اس کی قبول ہوگی؟ کہتے تھے کہ ہاں قبول ہوگی. اس سے کہا نہیں ہوگی. وہ چلا گیا. شاگردوں نے پوچھا کیا فتویٰ آپ کا بدل گیا؟ کہا فتویٰ بدلا نہیں، حالات بدل گئے، سرکمسٹانسز بدل گئے. مجھے اس شخص کے بارے میں معلوم تھا کہ ایک آدمی کا دشمن ہے اور اسے قتل کرنا چاہتا ہے. یہ میرے پاس اس لیے آیا تھا کہ میں قتل کے قاتل کے گناہوں کی معافی کا سرٹیفکیٹ دے دوں، کہ جا کر اسے قتل کرے، بعد میں توبہ کر لے. تو اس پر جان بچانے کا سوال تھا، اس لیے حالات کے بدلنے کی وجہ سے میں نے فتویٰ ٹیمپریری طور پر بدل دیا. صلوات محمد صلی اللہ محمد. میں کہہ رہا ہوں آپ اس کو فالو کر رہے ہیں. اچھا یہ تو ابن عباس ہیں. اب امام جعفر صادق ڈائنامک زمانے ہیں، حالات کے بدلنے سے فتویٰ کھٹ سے بدل جائے. جھوٹ بولنا حرام ہے، کبھی کبھی جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے. شراب پینا حرام ہے، کبھی شراب پینا واجب ہو جاتا ہے. یہ ڈائنامزم شریعت ہے. آپ امام جعفر صادق، ہارون کا زمانہ، ہارون رشید واز دی گریٹ امپیرر، بڑا ظالم تھا، بہت خونی تھا. ان کے جو مصاحبین تھے اس میں ایک اہل بیت کے شیعہ بھی تھے، علی ابن یقین، بہت ذہین آدمی تھے یہ. اس کی وجہ سے ہارون سے بہت محبت کرتا تھا. دربار میں جو سازشیں ہوتی ہیں وہ آپ کو معلوم ہے،
ہارون کا کان بھرے گا کہ یہ تو شیعہ ہیں، یہ تو شیعہ ہیں، یہ تو شیعہ ہیں، یہ تقیہ کے وہ تمہارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مگر یہ تمہارے ماننے والے نہیں ہیں، تمہارے مسلک کے نہیں ہیں، یہ شیعہ ہیں۔ لیکن یہی علی ابن عقیل امام جہاں صاحب کے پاس آئے، آپ نے فرمایا کہ اب تک جو ہم نے طریقہ وضو کو بتایا تھا بس اس کو چھوڑ دو، اہل سنت کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے وضو کرو۔ گردن کاٹنے کا اتنا شوق ہے، کوئی اور نہیں ملتا تو اپنی گردن کاٹ ابھی کرنے بس یہی اوپر ہے۔ وہاں ایک دن ہارون کے اتنے کان بھرے گئے، اتنے کان بھرے گئے کہ اس کو یقین ہو گیا کہ میں اپنی آنکھ سے دیکھوں گا۔ کہا یہ دیکھیے نماز تو یہ آپ ساتھ پڑھتے ہیں، وضو گھر کے اندر کر کے آتے ہیں، چپکے سے دیکھیے وضو کیسے کرتے ہیں۔ اگر اہل سنت طریقے میں وضو کرتے ہیں تو یہ وہی ہیں، اور شیعہ طریقے سے وضو کرتے ہیں تو آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اس نے سازش کر کے ایک رات کو مغرب کی نماز سے پہلے علی بن یقین کے مکان کی جو دیوار تھی اس پر سیڑھی لگوائی جب نماز کا وقت آیا، اور جا کر دیکھا کہ وہ ایسے سنو کی طرح سے وضو کر رہے ہیں، وہاں سے ایک غصے بھرا ہوا تو اس کے جو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے وہ ہمارے طریقے سے وضو کر رہا ہے، جیسے ہی ہارون نے کہہ کے گیا ویسے ہی امام کا فرمان پہنچا، پلٹ گیا اسی طریقے کو ہمارا طریقہ۔ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو اب امام کی تقلید نہیں ہے، اطاعت ہے، یعنی امام نے کوئی بات کہہ دی ہے تو آپ اس کے خلاف لائبریری میں بیٹھ کر ریسرچ نہیں کر سکتے ہیں کہ امام نے یہ بات کیوں کہی ہے، صحیح ہے کہ غلط۔ سب سے پہلے عبادت، عبادت کے بعد ہے اطاعت، اطاعت کے بعد ہے تقلید۔ تقلید کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے پیری مریدی کرنے لگے، ان سے گھنٹے تعویذ دینے لگے، ان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، خالی جو ان کا چھپا ہوا عملیہ ہے اس کو پڑھیے، جو ڈے ٹو ڈے پرابلمس ہیں اور جو ان کے فتوا ہوں اسی کے مطابق عمل کیجیے، ختم ہو جائے سر، یہ تقلید ہے۔ اور کبھی اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ اس وقت ایک مجتہد فلاں جگہ ایسا ہے جو مثلا ہمارے مرجع سے زیادہ اس کا علم و نالج ہے، you have right to change your تقلید، اور کیا چاہتے ہیں آپ بدل دیجیے، دوسرا مجتہد تقلید کر دیجیے، کوئی اس میں پرابلم نہیں۔ اب تقلید کیا ہے؟ تقلید کے معنی بھی ہیں کہ ٹو فالو دا مرجع اور مجتہد وداؤٹ کوشچن۔ آپ بھی اپنے مجتہد سے نہیں پوچھ سکتے کہ یہ حکم کیوں ہے، کیونکہ اگر یہ اجازت ہو جائے کہ آپ نے مرجع تقلید سے یہ پوچھیں کہ یہ حکم کیوں ہے تو ان کی زندگی حرام ہو جائے گی، وہ کچھ کر ہی نہیں پائیں گے۔ ابھی آپ کھڑے ہوئے، ابھی آپ کھڑے ہوئے، ابھی آپ کھڑے ہوئے، ابھی آپ کھڑے ہوئے، آپ کو تو معلوم ہے کہ مولویوں کو ستانے میں کتنا مزہ آتا ہے، ان کی زندگی سے ختم ہو جائے گی، کوئی کام ہی نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ آپ مجتہد سے پوچھیں کہ یہ فتویٰ آپ نے کیوں دیا ہے، مگر اسلام کا سسٹم دیکھیے، آپ کو یہ رائٹ دیے گئے، دس از یور رائٹ، کہ آپ ان کے کہہ تو نہیں سکتے یہ کیوں کیا گیا ہے، لیکن اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جس میں آپ نے خود شرعی اصولوں کے مطابق ریسرچ کر کے ایک ایسے نتیجے تک پہنچے ہیں جو مرجع وقت کے نتیجے کے اور فتوے کے خلاف ہے، تو آپ پر اس مسئلے میں تقلید کرنا حرام ہو جائے گا۔ اور کیا چاہتے ہیں بھائی، اگر آپ نے خود ریسرچ کر لی ہے، یہ نہیں کہ میرا دل کہتا ہے کہ یہ کروں، دل تو شیطان کا بھی کہتا تھا کہ آدم کو سجدہ نہ، اسلام میں دل کو فالو نہیں کیا تھا، ریزننگ کو فالو کیا۔ اس لیے آپ بجا دیجیے، آپ شکر آپ ریسرچ کیجیے، آپ مگر ریسرچ کے جو شرعی طریقے ہیں، قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، کلام پڑھیے، تفسیر پڑھیے، عربی زبان پر آپ کو مہارت ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ بیٹھ کے ریسرچ کیجیے۔ اگر آپ اس نتیجے تک پہنچے جو فتویٰ مجتہد سے ٹکرا رہا ہے تو اس مسئلے میں آپ پر تقلید کرنا حرام ہے، اس میں تقلید نہیں ہے، کیونکہ آپ خود ایک نتیجے تک پہنچ چکے ہیں۔ اچھا، تو اب یہ تو آپ سمجھ گئے کہ ہم کس کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم رسول کی اطاعت کرتے ہیں، ہم امام کی اطاعت کرتے ہیں۔ جو ہمارا مجتہد ہوتا ہے وہ ہم کو اللہ کا حکم، رسول کا حکم اور امام کا حکم بتاتا ہے، اپنا حکم نہیں بتاتا ہے۔ اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی پسند کی چیز کو کہتے کہ حرام ہے حلال ہے، وہ زندگیاں گزار دیتے ہیں، کتابوں دیمک کتاب سے چاٹ لیتے ہیں کتابیں، اس تلاش میں کہ فلاں مسئلے میں امام کا حکم کیا ہوگا، فلاں مسئلے میں رسول کا فرمان کیا ہوگا، اللہ کا حکم کیا ہوگا۔
جہاں تک وہ پہنچتے ہیں وہی آپ کو بتاتے ہیں. ایک مرتبہ اور صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کوئی سوال تو نہیں کرنا ہے آپ کو؟ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ابھی کرتے چلیے، اس لیے میں کر رہا ہوں. اچھا لاسٹ میں کرتے. تو یہ تو ہو گیا کہ ہم پر کس کی اطاعت واجب ہے. آپ لوگوں نے بھائی تقلید کو ایک ہوا بنا دیا. ہوا بہوا نہیں ہے، بہت آسان ہے. دیکھیے تقلید کن کن باتوں میں آپ نہیں کر سکتے. میں الٹی گاڑی چلا رہا ہوں. اب آپ دیکھیے تو دین کا 90% حصہ وہ اس میں تقلید ہے گی نہیں. تقلید 10% ہے. اس کی بھی میں ریزننگ بتاتا ہوں. تقلید کن کن چیزوں میں ہوتی ہے. ہمارے جو عقائد ہیں اس میں اگر آپ نے تقلید کی ہے تو دین گیا. اللہ ایک ہے، اس میں کوئی تقلید نہیں. رسول اس کے رسول ہیں، اس میں کوئی تقلید نہیں. کون کون امام ہیں، اس میں کوئی تقلید نہیں. اور جو ہمارے یہاں کا جنت ہے، نار ہے، پوروں کا نام نہیں لیں گے ورنہ طالبانیاں پٹ پڑیں گے. یہاں بھی پوروں کا ذکر ہو رہا ہے. تو جو عقائد ہیں، عقائد میں آپ جانتے ہیں نا کوئی تقلید نہیں. یہ پورشن نکل گیا نا پورا. اس کے بعد شریعت کے جو پریکٹیکل ڈے ٹو ڈے پرابلمس ہیں اس میں کچھ مسئلے ایسے ہیں جس میں علماء میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. وہ مسائل شریع بیٹا جس میں علماء میں اختلاف نہیں ہے اس میں بھی کوئی تقلید نہیں. تقلید اس میں اس لیے نہیں ہے کہ اختلاف ہے نہیں تو تقلید آپ کہاں میں کریں گے. سب ایک ہی بات کریں گے نا. جو ضروریات دین ہیں فروعی مسائل سے الگ ہٹ کر ضروریات دین، عقیدے سے نیچے اور فروع سے بلند جو ضروریات دین ہے اس میں بھی کوئی تقلید نہیں ہے. جن مسائل میں علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں بھی کوئی تقلید نہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ مسائل کہ جو نہ عقیدہ سے ان کا تعلق ہے نہ ضروریات دین سے تعلق ہے، علماء میں ان کے فتاوا میں اختلاف ہے، اس میں آپ کیا کریں گے ذرا مجھے بتائیے. اس میں آپ کیا کریں گے؟ سب سے بڑا فریضہ تو یہی ہے کہ اپنی دکانیں بند کیجیے، جاب چھوڑیے، بوڑھا طوطا عربی پڑھیے، فقہ کے اصول پڑھیے، اصول فقہ پڑھیے، حدیث کی جو سائنس ہے اس کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، ایک ایک مسئلے پر کئی کئی مہینے ریسرچ کیجیے اور جب حکم شریعت معلوم ہو جائے اس پر آپ عمل کریے. کر سکتے ہیں آپ؟ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. پریکٹیکل نہیں ہے. سائنس نہیں یہی کری تو کھائیے کہاں سے بھائی؟ بچوں کو پڑھائے کہاں سے؟ آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے میں ڈاکٹر نہیں ہوں، فزیشین نہیں ہوں. میرا بچہ بیمار ہو جائے گا، میں اپنی پسند سے اس کو دوا دے سکتا ہوں؟ ان سے پوچھ کے دوا دے سکتا ہوں، ان سے پوچھ کے دوا دے سکتا ہوں، شاہ جی سے پوچھ کے دوا دے سکتا ہوں؟ یہ تو اتنی زور میں نوحہ پڑھتے ہیں بچے دھر کے میرا خیال ہے اللہ سلامت رکھے. آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، یہ میں جتنے پیسے ہوں گے اس کے لحاظ سے بیسٹ ڈاکٹر کو آپ دیکھیں گے. آپ کو مکان بنوانا ہے، آپ کو دوسرا اچھا بنائیں گے، الٹا سیدھا بنائیں گے، مکان 2 دن میں کو سالو گر جائے گا. اس لیے آپ کوئی بہت سے کمپیٹنٹ انجینئر کو تلاش کریں گے. کوئی کیس چل رہا ہے آپ کا کورٹ میں، آپ خود نہیں جائیں گے، آپ کسی سالیسیٹر کو لے کر جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ انسان کو جو بات نہیں معلوم ہوتی ہے بغیر کسی کے بتائے ہوئے وہ یہ جانتا ہے کہ چونکہ یہ میری فیلڈ نہیں ہے اس لیے اس فیلڈ کا جو ماہر ہے اس کے حکم پر مجھے چلنا ہے. تو جب دین کا کوئی مسئلہ پھنسے گا تو اس میں آپ دین کے ماہر کو تلاش نہیں کریں گے. یہ ہے تقلید. اس میں کون سی بات اللاجیکل ہے؟ اس میں کون سی بات اللاجیکل ہے؟ تو عقائد میں کوئی تقلید نہیں ہے، ضروریات دین میں کوئی تقلید نہیں ہے، جو مسائل غیر اختلافی ہیں اس میں کوئی تقلید نہیں ہے. اگر آپ پاس شریعت کی اتنی بھی نالج ہے کہ آپ احتیاط پر عمل کر سکتے ہیں، احتیاط کے معنی کہ ایسے طریقے سے عمل کیجیے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جو ہمارا مولا ہے، مالک ہے، اللہ ہے، وہ راضی ہو گیا، ہم نے اس حکم کی اطاعت کر لی، اس میں بھی تقلید نہیں ہے. اب
اب اس کی میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں 1 منٹ میں. مثلاً ایک مجتہد یہ کہتا ہے کہ فلاں چیز کا استعمال کرنا واجب ہے، ایک کہتا ہے اسی چیز کا استعمال کرنا مکروہ ہے. اب احتیاط کیا ہے؟ احتیاط اس میں ہے کہ آپ اس پر عمل کریں. عمل کریں گے تو مکروہ سے بھی وہ کور ہو جائے گا اور واجب سے بھی کور ہو جائے گا. اس کو عمل پر احتیاط کہتے ہیں. یہاں پر احتیاط واجب ہو، عملی میں لکھا ہوتا ہے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ کام کرے، مثلا یہ نہ کرے. جہاں احتیاط واجب ہو وہاں آپ کو اجازت دی گئی ہے. یعنی جہاں آپ کے مجتہد کا فتویٰ کلیئر نہ ہو، وہ خود کنفیوز ہو کہ آپ حکم شریعت کیا ہے، وہاں پر واجب یہ ہے کہ آپ یا تو اس کی احتیاط واجب پر عمل کریں یا آپ کو چوائس ہے کہ آپ کسی دوسرے مجتہد تک لیں. واٹ ڈو وانٹ مور؟ کون سا جبر ہے اس میں؟ ایک مرتبہ صلوات دے دیں. ایک مرتبہ اور صلوات دے دیں. اور 3 بجے تک ہے، 3:15 تک؟ 3 3:15 ہے. 1 گھنٹے تو پڑھیں گے، 3:15. اچھا اگر آپ لوگ تھک گئے تو ایک مرتبہ لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں. آپ لوگ سنا ہی نہیں کہ میں کیا کہا. ہم نے کہا آپ لوگ تھک گئے ہیں تو سوالات دے دیں. تو بیٹا مومن کو خوش کرنے میں بھی اذان ثواب ہے. منہ پھلائے بیٹھے رہنے کی عادت ہمارے یہاں نہیں. مولانا نے فرمایا کہ ان المومن حشن بشا، مومن ہمیشہ چیری فیس ہوتا ہے، ہر وقت مسکراتا رہتا ہے. ایک مرتبہ صلوات دے دیں. یہاں تک کلیئر ہو گئی بات؟ ضروری ہے جو پڑھنا ہو. کس کی تقلید ہوگی یہ میں نے بتا دیا، کن چیزوں میں تقلید ہوگی یہ بھی میں نے بتا دیا. غالباً سب چیزیں آ گئی. اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے، دیکھیے میں بہت پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، تھوڑا سا میں نے پڑھا ہے، اپنی جہالت کا مجھے اعتراف ہے. میں مجتہد نہیں ہوں. تو یہ آج کا جو زمانہ وہ بھی ہے کہ ابھی داڑھی نہیں نکلی ہے منہ کے اوپر آیت اللہ ہو. میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو داڑھی بھی نہیں نکلی ہے اور آیت اللہ ہو گئے. تو میں اپنے اوقات کو پہچانتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میں کہاں ہوں. ایک مسئلہ جو آپ کو ہمارے آغا بھی تشریف فرمایا کرم علی امام حاجی رستے کو زبان اردو صحبت شما نمی فهمیدی کہ مثلا لازم بھی شما فهمیدی. خیر آپ کو اگر میرے پر اعتبار ہے تو اعتبار کریں، اعتبار نہیں ہے تو جس کے مقلد ہیں اس کا عملیہ اٹھا کے پڑھیں. اگر عملیہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ایک ڈیلیگیشن جو آپ کو مرجع تقلید ہے اس کے بعد بھیج دیں. ایک پرابلم آتی ہے آپ کے سامنے، لیکن وہ تقلید کی وجہ سے نہیں آتی ہے، وہ کچھ لوگوں کی ہوس دنیا کی وجہ سے آپ کے سامنے آتی ہے. وہ پرابلم کیا ہے؟ چاند ہوا کہ نہیں ہوا. ہر گھر میں 2 عیدیں ہو رہی ہیں. لندن میں 2 سال پہلے 3 عیدیں ہوئی شروع ہو گئی. کہ میں پوری ذمہ داری بتا رہا ہوں، آپ دنیا کسی کے نمائندوں سے کہہ دیجئے کہ میں نے یہ کہا ہے، ہم نے ہمت ہو تو میری بات کاٹ دیں. ہمت ہو تو کاٹ دیں، میری بات نہیں کر سکتی. یہاں بھی ہندوستان میں تو ہم نے چیپٹر کلوز کر دیا، لیکن اور جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں مجتہد کا فتویٰ ہے کہ چاند ہو گیا، فلاں مجتہد کا سنیے. میں علماء کا بہت احترام کرتا ہوں. میں نے مقلد ہوں، آج میں ستا نہیں کرتا ہوں، تمام سمجھ بوجھ کے مقلد ہوں، کی نالج کو دیکھ کر مقلد ہوں. فلاں مجتہد کا فتویٰ آ گیا کہ چاند ہو گیا. جب ایک مجتہد کا فتویٰ آئے گا کہ چاند ہو گیا تو دوسرے مجتہد پر واجب شرعی ہے کہ وہ اعلان کرے کہ چاند نہیں ہوا. واجب ہے ان کے اوپر، چاند نہیں ہوا. اب آپ کنفیوز ہیں
चांद हुआ तो चांद नहीं हुआ। देखिए ऐसे हालात से मुझे उलमा कभी ऐसा नहीं करेंगे, बताता हूँ मैं आपको। जो प्रॉब्लम आ रही भाई में, जो मेरे वहाँ पर टॉपिक है मेरा इस्लाम इज अ ब्लेसिंग, इस ब्लेसिंग को मुसीबत किसने मारा? मौलवियों ने। वल्लाह ये किसी राजी नहीं, सबका एहतराम करते हैं जो उलमा है वहाँ पे। अगर किसी बस्ती में एक शिया 50-60-100 रहते हैं और बफज़ल खुदा उनके दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है, एक मौलवी को भेज दीजिए, झगड़ा शुरू हो जाएगा। नहीं होगा, झगड़ा शुरू है। मैं लखनऊ में एक सेमिनार होता, वहाँ तकरीर कर रहा था, उसमें सवालात भी खूब हो रहे थे, उसमें हिंदू मुसलमान सुन्नी शिया सब आते थे। तो वो सबको मालिक मेरा मिशन है कौम को, मुसलमानों को, शियों को आपस में जोड़े रखना, मिलाए रखना। उन्होंने वहाँ से सवाल किया, बड़ा मजमा था कि जनाब आप कहते हैं जो कुछ इख्तलाफ होता है मौलवियों की वजह से होता है, तो आप मौलवियों को एक जगह नहीं बिठा सकते, मसला तय। मैंने कहा मैं बिठा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, सारे मौलवियों को एक जगह बिठा दूंगा, ये काम मैं करूंगा बशर्ते कि एक काम आप कर दें। वो काम क्या? मैंने कहा मेंढकों को एक जगह बिठा दीजिए। जिस दिन आपने मेंढकों को एक जगह बिठा दिया, उसी दिन बल्ला मैंने आप मेंढकों को बिठा दीजिए, मैं मौलवी को बिठा दूंगा। That's the problem the community is facing. आप कहें तो मैंने अभी ऊपर अमलिया अंग्रेजी में रखा हुआ है, मैंने फिर चेक कर लिया कि मसला मुझे सही याद है, याद नहीं सही। चांद के मसले में मुज्तहिद फतवा नहीं दे सकता है कि चांद हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज दिस प्रॉब्लम इज बियॉन्ड हिज जुरिसडिक्शन। वो फतवा नहीं दे सकते, न वो फतवा देते हैं, वो फतवा देते भी नहीं। ये उनके जो सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं मुख्तलिफ कोनों में, वो अपने मर्ज़े वक्त की तरवीज और प्रोपेगेंडा, उन्होंने यहाँ भी जो था वो ये मसला बता दिया। सिर्फ इस रोशनी में वो कहते हैं कि आगा ने ये कहा है कि चांद हो गया। आगा नहीं कहते, आगा चुप के बैठे हैं। मालूम हो नहीं आपको? बस आप देख लीजिए, खुद मौजूद है कि मुज्तहिद के कहने से चांद साबित नहीं होता। आयतुल्लाह सिस्तानी ने हरगिज नहीं कहा कभी, आयतुल्लाह खामनई ने हरगिज नहीं कहा कभी। आप रिकॉर्ड कर लिए, सुना लीजिए सब लोगों को, मैं कह रहा हूँ चैलेंज के तौर पर, कभी नहीं कहते। जो प्रॉब्लम है वो, अब हम सहाबा का एहतराम करते हैं, लेकिन जो बात है वो बात है, रसूलुल्लाह की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उनकी सोहबत में बैठने वालों की वजह से प्रॉब्लम हुई। उन्होंने लड़ाया है मुसलमानों को, एक ने कुछ कहा, एक ने कुछ कहा, एक ने कुछ कहा, एक ने कुछ कहा। मुसलमानों में जो मसाइल में इख्तिलाफ पैदा हुआ है वो सहाबा की वजह से पैदा हुआ है, रसूल अइम्मा तारीख की वजह से पैदा। उनका फतवा यहाँ ऊपर रखा हुआ है, अभी जाते वक्त जो देखना चाहे मैं दिखा दूंगा, मैंने उसमें निशान लगा दिया है। उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर हाकिम शरअ या मुज्तहिद वक्त फतवा दे तो मुज्तहिद के फतवे से चांद साबित नहीं होता। आपस इंशाअल्लाह आप लोगों को अल्लाह सलामत रखे। जब अगला रमजान आए या ईद आए तो यहाँ जो तुम तक यह फतवा निकाल के फोटो स्टेट करके पहुंचवा दें। सारे मराजे का यही फतवा है, बल्तुल्लाह सिस्तानी का फतवा है, पर सारे जितने मराजे मुज्तहिद हैं सबका फतवा ये है कि मुज्तहिद की वर्डिक्ट से चांद साबित नहीं। तो ये गड़बड़ क्यों हो रही है? मुज्तहिद ये गड़बड़ नहीं कर रहा, उनके चमचे, उनके डब्बे ये काम दिखा रहे हैं। इसलिए मेरी आप गुजारिश है, मैं चूंकि इस मसले से वाकिफ था और मैं अपने, लेकिन लखनऊ में क्या होता था, एक एक घर में दो दो ईदें हो रही हैं, सेवैयाँ तो चल रही नहीं है, जूतियाँ चल रही हैं। लखनऊ की एक मस्जिद में जो सुन्नी अल्लाह की मस्जिद थी, दो सुन्नी ग्रुप से बाकायदा मारपीट हुई। एक कहता कि चांद हो गया, कहता कि चांद, और हिंदू इसका मजाक उड़ाते थे कि आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आपको चांद दिखाई नहीं देता। दौर खिलाफत सानिया था, 29 तारीख थी और मदीने के सारे लोग चांद देख रहे थे। देखिए लोग मुझसे कहते हैं कि साइंस तो धोखा दे सकती, साइंस कतन धोखा नहीं दे सकती, आंख धोखा दे सकती। तारीख में लिखा हुआ है कि दौर खिलाफत सानिया था, लोग 29 तारीख को चांद ढूंढ रहे थे, मदीने में किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। एक बड़ो आगे बढ़े,
सफ़ेद सर के बाद, सफ़ेद दाढ़ी के बाद, सफ़ेद भवों के बाद, और कहा वो क्या है चांद? वो है चांद, सामने चांद। अब लोग कहा किधर है चांद? वो क्या है सामने? अरे किधर है वो चांद? वो सामने तो किधर है चांद? बुढ़े को दिखाई दे रहा है, हमको नहीं दिखाई दे रहा। एक साहब ने पलट कर उनके रूए अनवर की तरफ देखा, चेहरे की तरफ देखा, तो देखा कि उनकी सफ़ेद भौं का एक बाल घूम कर उनकी आंखों के सामने। तो ये तारीफ पर लिखा है, तारीफ पर लिखा है, वो चांद था जो उनको दिखाई दे रहा। एक मरतबा सलवात भेजे आप 16 मिनट और एक मरतबा और सलवात बोर्ड। मैं आपसे ताकीद कर रहा हूँ, अमलिया में भी आपको दे दूंगा, उसको फोटो सेट कर लीजिए। आयतुल्लाह सिस्तानी का भी ये फतवा है, खामनई साहब का ये फतवा है कि मुस्तहद को हक नहीं है कि वो चांद का ऐलान करे। 2 साल पहले मैं दुबई में था, वहाँ भी यही बहस श्री रमज़ान से पहले। मैंने बताया कि उनका नहीं होगा, मुस्तहद ऐसा कहाँ कर सकते? मैंने कहा नो प्रॉब्लम, मैंने कहता मेरी बात आप आनी है, यहाँ से 2 घंटे का तो रास्ता है नजफ का। दुबई फ्लाइट डायरेक्ट फ्लाइट आती है दुबई नजफ। आप एक आदमी को भेज दीजिए और उनसे जाके पूछे सिस्तानी साहब से कि आप फतवा देते हैं या आपकी तरफ ये गलत मंसूब क्या है? ठीक है, वो भी इज्जत पकड़ गए, और भाई तो इतमान था ही। उन्होंने एक आदमी को भेजा, 3-4 दिन के बाद जब मैं गया, मैंने कहा आदमी भेजा, कहाँ भेजा था आदमी? वो जवाब लेकर आए, क्या वो कहते हैं हम कभी नहीं, हम कभी हम किसी आदमी को बुरा नहीं कहते, लेकिन शिया उलमा का अपना एक व्यापार है, शिया उलमा का अपनी एक हनक है, ये दूसरे फिक़ों के आलिम नहीं है जिनके जेब में 3 फतवे रहते हैं। मैंने कहा वाजिबुल क़त्ल, काफिर, बीवी हराम। तीसरा फतवा अच्छा, बाकी 2 लगा। तीसरा फतवा है वो तो सही। तो कम से कम मैं एक मसले को आप पर छोड़ के जा रहा हूँ कि आप अपनी इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। अंग्रेजी में आप यहाँ से डायरी बहुत जाते रहते हैं, आप उनसे अंग्रेजी ही में लिख के पूछिए कि यह आपका फतवा है। आपका फतवा कहता है कि आपके कहने से चांद साबित नहीं होगा, आप खुद कह रहे हैं कि मेरे कहने से चांद साबित नहीं होगा, और आप जो रिलेटिव्स हैं वो आपके नाम से ऐलान कर रहे हैं कि उनका चांद हो गया, उनका चांद नहीं हुआ। देखिए क्या जवाब आता है। जब वो जवाब आ जाए तो उनको जो यहाँ पर नुमाइंदे हैं, रिलेटिव्स हैं, उनको वो पर्चा आप दिखाते। सलावत पर मोहम्मद शरीयत हमारी मुकम्मल है। तो और किसी कोई सवाल क्या थी आप? अब नहीं, खैर आपके लिए भी ओपन है, मैं बैठा रहूँगा, आप बाद में मुझसे सवाल। आखिर में मेरी गुजारिश है, एक होता है कल, एक होता है दीन। दीन और कल्ट में क्या फर्क है? दीन की हर बात रैशनल होती है, कल्ट की हर बात इमोशनल। उनके पास जिंदगी गुजारने का कोई प्रोग्राम नहीं होता, सिर्फ चंद रिचुअल्स होते हैं जिस पर वो अमल करते हैं, मगर वो अपने अकीदे में बड़े पक्के होते हैं। आपको याद होगा कुछ बरस पहले ओक्लाहोमा में तो होता ना, डेविड कितने लोग मर गए थे? तो काफी लोग मरे, काफी के चाहे दोनों ही। कितने लोग मर गए थे सिर्फ उसके कहने पर एग्जाम दे दो, उन्होंने कभी दिला के चांद दी। इसलिए मैंने एक मजलिस में कहा था कि इस्लाम में अकीदा उसी वक्त वैलिड है जब वो रियलिटी के साथ साथ। इस्लाम ने अकीदे को फॉलो करने के लिए कहा ट्रूथ को फॉलो करने, you should search the truth। एक मरतबा सलवार भेजने वाले बस एक बात मुझे याद आ गई, इताअत में और तकलीद में क्या फर्क है? अगर एक मुस्तहद बफर्ज ऐसी बात का आपको हुक्म देता है जिसके बारे में आपको यकीन है कि शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है, तो मुस्तहद के फतवे को किनारे रख दीजिए, उस पर आप अमल कीजिए। लेकिन अगर इमाम हमें किसी ऐसी बात का हुक्म दे
جو ظاہراً شریعت کے بالکل خلاف ہے، تو امام کی حنق اس کا رتبہ یہ ہے کہ ہم کو شریعت کو الگ رکھنا پڑے گا امام کی کتاب سے۔ امام جعفر صادق تشریف فرمائے، ایک شخص خراسان سے آیا، اس نے کہا فرزند رسول میں خراسانی شیعوں کا نمائندہ بن کر آپ پاس آیا ہوں، انہوں نے مجھ کو بھیجا اور کہا ہے کہ یہ کربلا نہیں ہے، اب حالات بدل گئے ہیں، اب لاکھوں آپ کے سپاہی ہیں جو آپ کے نام پر جان دینے کے لیے تیار ہیں، اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئیے، ظالموں سے اپنا حق چھینیے۔ وہ خط بھی لے کر آئے تھے، امام نے کہا خط لاؤ، کہاں لایا ہوں؟ جیسے ہی وہ خط دیا امام نے پڑھے بغیر اس کو جلا کر ختم کر دیا۔ اب یہ کہنے مولا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے محبوں کے ساتھ، اپنے شیعوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے؟ یہ گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں ہارون مکی والد ہوئے۔ اس زمانے کا سفر، جسم ریت میں اٹا ہوا، کپڑے دھول سے میلے کچیلے، امام کو آ کر سلام کیا۔ تنور گھر میں جل رہا تھا، تنور جانتے ہیں نا، تنور گھر میں جل رہا تھا، انہوں نے آ کر سلام کیا، امام نے کہا وعلیکم السلام یا ہارون، ذرا اس تنور میں تو اتر جاؤ، اتر گیا، اور امام جیسے بھول گئے، تو ان سے باتیں کر رہے ہیں، ادھر سے ادھر کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ 18,000 تلواریں تیار ہیں آپ کی مدد کے لیے، فرسٹ حلے 18,000 تلواریں تیار، انہوں نے بھیجا مجھے کہ ہم آپ کے ساتھ دیں گے، ہم اٹھیں گے تو لاکھوں آدمی اور آ جائیں گے۔ ہارون مکی سے امام نے کہا کہ اس تنور کے اندر کود جاؤ، گھر سے کود جاؤ، پوچھا میں نے کہ خیریت تو ہے، میں ابھی بھی باہر سے آ رہا ہوں، پانی تو پلا دیجیے، کود گیا تھا، اور امام باتیں کر رہے ہیں، اور یہ سن ادھر رہے ہیں، اور دل لگا ہارون میں کو جل کر کباب ہو گیا ہوں۔ بڑی دیر کے بعد کہا فرزند رسول آپ نے اپنے شیعہ کی جان لے لی، خبر تو یہ اس کو گزری کیا؟ امام نے کہا آؤ، جب تنور کے سرانے آئے، امام نے کہا جب کو دیکھو، دیکھا تو ہارون آگ کے انگاروں پر بیٹھے ہوئے اللہ کی تسبیح کر، سمجھا؟ اس لیے اگر کوئی مجتہد آپ کو کسی ایسی بات کا حکم دیتا ہے جو شریعت میں قتل حرام ہے، جان دینا، سوسائڈ کرنے کی اسلام میں اجازت نہیں، تو آپ اس کو فالو نہیں کریں گے، لیکن اگر امام کہہ رہے ہیں تو اس کو فالو کریں گے۔ صلوات بر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک مرتبہ اور صلوات بر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس ابھی انشاءاللہ ماتم ہونے والا ہے، مجلس بھی رضائی کا جز ہے، ماتم بھی رضائی کا جز ہے، اس کی بھی اہمیت ہے، اس کی بھی اہمیت ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کبھی مجلس کے بعد بھاگ کے چلا نہیں جاتا، جب تک نورے ہوتے ہیں میں کھڑا رہتا ہوں، وہ بھی رضائی کا جز ہے، ان کا بھی ایک احترام ہے، ان کا بھی مقام ہے، ان کو چھوڑ کے سن چلے جائے۔ تو اب میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ امام کی اطاعت، امام کی اطاعت کا نمونہ کربلا میں جیسا دکھائی دیتا ہے، اس کی مثال آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی۔ ابھی شہر عباس کا عالم یہاں اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا کیا ہے، لیکن یہ اس سے کہا گیا ہے کہ میں مولا عباس کے مسائل آپ کے سامنے پیش کروں۔ مولا عباس کی دو چیزیں سب سے زیادہ مشہور ہیں، ایک ان کی بریوری اور شجاعت، اور دوسرے ان کی وفا، بی بی فاطمہ کے انتقال کے بعد ایک عرصہ جب گزر گیا تو مولا علی نے حضرت عقیل کو بلایا جو آپ کے بھائی تھے، کہا عقیل تم عرب کے شجروں سے اور نسب سے بہت زیادہ واقفیت رکھتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر کی زینت ایک ایسی خاتون بنے کہ اللہ مجھے ان خاتون کے وسیلے سے ایک ایسا بچہ دے جو کربلا میرے بچے کی مدد کرے۔ کیا غربت تھی حسین کی، شہادت سے کتنی برس پہلے علی کی تمنا ہے کہ ایک بچہ ہو میرا جو میرے مظلوم حسین کی، اس کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا، مدد کرے۔ اس وقت حضرت ام المؤمنین کو عقیل نے منتخب فرمایا اور صحیح انتخاب تھا، نکاح ہو گیا۔ میں نے اس کے سامنے شجاعت اور وفا۔ ام المؤمنین جب بی بی فاطمہ کے دروازے پر آئی ہیں، مولا علی کی شریکہ حیات کے طور کے اوپر، بھیا پڑھ لیا تاریخ میں، دروازے پر آ کر رک کر کھڑی ہوئی، گھر کی خواتین نے کہا اندر آ جائیے، کہا نہیں آؤں گی، نہیں آؤں گی، نہیں آؤں گی۔ کہا کیا بات ہے؟
کہا کہ جب تک فاطمہ زہرا کے دل کے ٹکڑے میرے پاس نہیں آ رہا میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں. بچے آئے بھائی، یہ سب تاریخ موجود ہے. 2 بیٹیاں 2 بیٹے، چاروں بچے آئے. آنے کے بعد کہا ماں ہمارے گھر میں تشریف لے آئی، ماں اس گھر میں تشریف لے آئی. ماں کہا بچوں تم کہہ رہے ہو تو میں گھر میں قدم رکھتی ہوں، لیکن میں تمہاری ماں بن کر نہیں آئی ہوں، تمہاری کنیز بن کر آئی ہوں، تمہاری خدمت کے لیے آئی. عباس کو شجاعت ملی باپ سے، علی کا ایسا کوئی شجاع نہ تھا، اور وفا ملی ماں سے. اس لیے عزیزوں ابھی چند منٹ باقی ہیں، میں پورا کروں گا. عباس کو بالکل بچپنے سے جب وہ گھٹنیوں چل رہے تھے، جو ٹریننگ دی ماں نے مجھے یہی ٹریننگ تھی کہ دیکھو جو تمہارے بھائی دکھائی دے رہے ہیں حسن حسین، یہ تمہارے بھائی نہیں ہیں، یہ تمہارے مولا ہیں. اللہ نے کتنا پڑھا. اور بی بی زینب کی طرف سے کہ یہ تمہاری بہن نہیں ہے، یہ تمہاری مالکن ہے، مالکہ ہے تمہاری. اس ماحول میں پرورش ہوئی. عباس بے انتہا خوبصورت اور جانتے ہیں بے انتہا حسین. مدینے کی گلیوں سے جب علی اکبر اور عباس ساتھ ساتھ گزرنے لگتے تھے تو لوگ اپنا کاروبار بھول جاتے. سب بھول کے ان دو کو دیکھ رہے ہیں کہ ایسے حسین لوگ بھی ہوتے ہیں، اتنے خوبصورت لوگ بھی ہوتے ہیں. اب قمر بنی ہاشم کسی نے مولا عباس کا کپتین بنی ہاشم کا چاند، بہن بنی ہاشم کا چاند. ایک بات میں نے پڑھی آپ سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں. ہوتا یہ تھا کہ عباس اس وقت 3 ساڑھے 3 4 برس سے رہے ہوں گے. زینب بے انتہا پیار کرتی تھی، بچہ بھی بہت مانوس تھا. صبح ہوئی اور یہ بچہ بیوی کے پاس آ جاتا تھا اور بیوی اس کا دل بہلایا کرتی تھی اور اس سے اپنا دل بہلایا کرتی تھی. ایک روز کافی تاخیر ہو گئی تو المؤمنین نے آواز دی عباس کہاں ہو؟ زینب کی گود سے بچے نے جواب دیا کہ میں یہاں ہوں گا، آؤ میرے پاس آ جائیں. جب عباس تشریف لائے تو کہا میں تم کو سمجھایا تھا. کس کے پاس ہو تم؟ کہا بہن کے پاس تھا، اپنی بہن کے پاس تھا، کہیں اور تھوڑی جانا ہوں، اپنی بہن کے پاس تھا. ماں نے کہا کہ بیٹا میں کتنی مرتبہ سمجھا چکی ہوں تم کو کہ ان کو ماں نہ کہو، یہ تمہاری مالکہ ہے، یہ تمہاری مالکہ ہے. اب زینب ادھر تڑپ رہی تھی کہ عباس کہاں چلے گئے. بلایا لے کر کوئی آیا عباس کو زینب کے پاس. اب بخدا میں نے کرام میں پڑھا ہے، میں قسم کھا کہتا ہوں کہ بچہ ڈر گیا. گئے تھے زینب کی گود سے ہنستے کھیلتے. جب زینب کو بلانے سے ماں کی گود سے چلے تو یوں چلے ہاتھ جوڑے اور زینب کے سامنے آ کر کہا کہ بی بی مجھ سے بڑی غلطیاں ہو گئی، بی بی مجھے معلوم. اب زینب حیران کیا نہیں معلوم تھا بھائی؟ کہا مجھے نہیں معلوم تھا بی بی مجھے معاف کر دیجیے، بی جی مجھے معاف کر دیجیے. اب کیا تم سے غلطی ہو گئی جو معاف کر دوں گا؟ غلطی نہیں، بہت بڑا قصور ہو گیا. میں آپ کو اپنی بہن سمجھتا تھا، ماں نے بتایا آپ بہن نہیں، آپ میری مالک. زینب وہاں سے ہوتی اٹھی اور آ کر ام البنین سے کہا ام البنین میری ماں، آپ نے میرے بھائی کو مجھ سے چھین لیا. یہ ماحول تھا جس میں عباس نے پرورش پائی. جنگ صفین میں ایک وقت آیا تھا کہ جب مولانا نے اپنے علی نے سپاہیوں کو بھیجا تھا کہ جاؤ گھر پر قبضہ کر لو. اس لشکر میں امام حسین بھی شامل تھے. دلدار تھا. لشکر چلا گیا تو راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کچھ نام لیا میرا کسی سے بیان دیا یہ، لیکن روایت میں کہ اس نے کہا کہ آگے بڑھ کر اس نے دیکھا کہ ایک بالکل 12-13 برس کا 14 برس کا بچہ ایک گھوڑے پر بیٹھا ہوا جس پر نہ زین نہ کچھ، اور دوڑاتا گھوڑے کو چلا جا رہا. یہ آگے بڑھ کر روکا. کہا شہزادے آپ کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ بڑے خطرناک دشمن ہے. کہا تجھے خبر نہیں، مجھے بتایا گیا کہ جو لشکر گیا ہے فرات سے پانی لینے کے لیے اس میں میرا آقا بھی موجود ہے، میں گھر میں بیٹھ نہیں سکتا. اسی جنگ صفین میں جنگ تھوڑا سا پاز ہوا ہے، اس کو رکی ہوئی ہے. امام حسین نے کہا مجھے پیاس لگ رہی ہے کوئی جو پانی تھوڑا سا لا کر مجھے پلا دے. عباس اٹھے دوڑتے ہوئے گئے، وہی 13-14 برس کا سن، اور پانی کا برتن عباس چونکہ حسین کے لا رہے تھے اس لیے ہاتھوں پر لے کر نہیں آ رہے تھے، سر پر رکھ کر لے کر آئے
और पानी छलक छलक कर बच्चे के जिस्म को गीला कर रहा था, उतर रहा था। किसी ने पूछा हुसैन से, ये कौन है जो शख्स में आएगा? है मेरा भाई है, ये मेरा भाई। ये कह के मौला रोने लगे हुसैन, क्योंकि मौला को याद आ गया कि जिस तरह से आज मेरे भाई के सर से पानी के कतरे टपक रहे हैं, उसी तरह करबला में इसके सर पर गुर्ज लगेगा और सर इसका पाश पाश हो जाएगा, बस मतलब हो जाए। तो मैंने आपको अब्बास की ज़हानत भी दिखाई, अब्बास की शुजाअत भी दिखाई और अब्बास की वफा भी। अब गौर करें कि 32 बरस तक जब हुसैन ने अपने भाई का ये किरदार देखा होगा और उसके बाद वो भाई आया होगा कि मुझे भी शहीद होने की इजाज़त दी, तो हुसैन पर क्या हुसैन अब्बास को इजाज़त नहीं दे रहे थे। लेकिन सकीना आ गई और सकीना का मुझे पानी पिला दीजिए, तो मौला आप जंग की इजाज़त नहीं देते हैं, पानी लाने की तो इजाज़त दीजिए। पानी आ नहीं सका, पानी भी नहीं आया, अब्बास का जनाजा भी नहीं आया, क्योंकि अब्बास की दूसरी दुआ यही थी, पढ़ने वाले अब मेरा जनाजा भी सकीना के सामने आता नहीं है। एक बात यहाँ पर मैं इसको दूँ कि अब्बास का जो रोज़ा है उसको बाबुल हवाइज कहा जाता है, जहाँ दरवाजे पर जाने के बाद जो शख्स जो कुछ मांगता है अल्लाह उसे अब्बास के वसीले से दे दिया कर। और खुद अब्बास ने दुआ की कि पालने वाले इन्ना अतवार हुसैन परेशान, मेरे मौला मेरे हुसैन के बच्चे प्यासे हों तक के पानी पहुँच जाए। ये दुआ कबूल नहीं हुई, हमेशा की दुआ कबूल नहीं हुई, मसला थी। लेकिन इस दुआ कबूल न होने की जो जज़ा अब्बास को मिली है वो मैंने अपनी आँखों से देखी, वो मैंने अपनी आँखों से देखी। पानी अगर अब्बास सकीना तक न पहुंचा सके तो बाद शहादत अब्बास अल्लाह ने फुरात को हुक्म दिया कि तुझसे ये शहीद पानी लेकर न जा सका, अब तू जा शहीद के पास। मैं करीब 5-6 7-8 साल हो गए होंगे, मुझे भी ये खबर थी, बताया गया था कि अब्बास इब्न अली की कब्र जो है बेसमेंट में, वो उसके चारों तरफ पानी मौजूद है, पानी मुझे यकीन नहीं आता था, मतलब खुद ऐलान करा, मुझे यकीन नहीं आता था। बहरहाल कुछ वसीले ऐसे फराहम हुए कि मुझे और मेरे 2-3 साथियों को इजाज़त मिल दी गई। और जब बेसमेंट का गेट खोला गया और मैंने बिस्मिल्लाह करके पहला कदम रखा, मैंने किया है मैं नहीं उड़ाया करता हूँ भाई, मैं डर वर नहीं, बिल्कुल मैं डरता होता नहीं, बिल्कुल वो वहाँ मैं डरा हूँ, डरा नहीं बल्कि हैबत ताली। एक एक कदम में ज़मीन पर रख रहा, ज़मीन पर रख रहा था और दिल मालूम होता था उछल उछल कर हालत में आया। बस पानी में मैंने कदम रखा, ऊपर उस दिन 114 टेम्परेचर था, 114, और पानी मोती की तरह से चमकता हूँ, और ये मालूम होता है कि फ्रिज की बोतलें पानी में उड़ गई, कितना ठंडा। मैं यहाँ तक तो गया, उसके बाद सामने मुझे कब्र दिखाई दे रही थी, फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई और मुझ पर कितना जरिया ताली हुआ कि जो खादिम साथ था उसने हाथ पकड़ के बाहर निकाले कि आप तो अब बेहोश होने वाले। ये जरा मिली अब्बास। मसल कही जाती है कि प्यासा दरिया के पास जाता है, दरिया प्यासे के पास नहीं आता, मगर ये प्यासा वो है कि जिसके पास दरिया। बस जब कासिम शहीद हुए हैं तो कासिम का जनाजा हुसैन लेकर आ गए, एक चादर में लपेट, अली अकबर का जनाजा लेकर आ गए, और मोहम्मद का जनाजा लेकर आ गए, लेकिन अब्बास वो है कि जिसका जनाजा हुसैन नहीं ला सके। इसलिए कि जब हुसैन के जानू के ऊपर अब्बास का सर रखा हुआ था और अब्बास होश में आए, तो होश में आते ही पहला जुमला जो अब्बास की ज़बान से निकला वो ये कि मौला आप मेरे मौला हैं, मैंने आपका खादिम हूँ, मैं जिहाद करने नहीं आया था, मैंने आपकी बच्ची से वादा किया था कि बेटी तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊँगा, लेकिन मौला मुझे बहुत शर्मिंदगी है कि पूरी कोशिश के बावजूद भी मैं पानी बच्ची तक नहीं पहुँचा सका। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप अली अकबर और कासिम और दूसरे शहदा की तरह से मेरी लाश को उठाकर खेमे के दरवाजे बनाए रहे। मैं सकीना को चेहरा नहीं दिया और बस मरीज खत्म हो गई। अब्बास ने इस रिवायत को बाजार कूफा और शाम में भी बरकरार रखा। अली अकबर का सर कहाँ है? नौके नैज़ा पर। कासिम का सर कहाँ है? नौके नैज़ा पर। और मोहम्मद का सर कहाँ है? नौके नैज़ा पर। अभी अब्बास का सर किधर है? तो हर सर नौके नैज़ा पर है, लेकिन अब्बास का सर हुरमुला के घोड़े के शिकार बंद में लिपटा हुआ। लोग कहते हैं जब घोड़ा जमीन पर दौड़ता था तो अब्बास का सर सजदे करता हुआ जाता था। इसका मतलब है कि आज भी अब्बास इतना शर्मिंदा है कि नैज़े पर आना गवारा नहीं कि सकीना से आंखें चार हो जाएंगी। सर करबला से लेकर कूफे और कूफे से शाम तक
سجدے کرتا ہوا جا رہا ہے وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا إنك أنت الغفور الرحيم. ماتم حسین یا 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 حسین